अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर तहरीर है नावल तुम जो आए ज़िंदगी में, नरेटेड बाय शगुफ्ता कंवल। वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी। सायरा बेगम और आसिम साहब शहरियार के साथ उसके किसी दोस्त के यहाँ फंक्शन पर गए हुए थे। रात 11 बजे वो वापस लौटे तो घर में एक तूफान मचा हुआ था। नेहा कक्कड़ का गाना साकी साकी फुल स्पीकर्स पर चल रहा था, जिस पर वो दोनों झूम रहे थे। बादल तो बकायदा उठकर ठुमके लगाकर अपने शराबी होने का सबूत दे रहा था। सारे लॉन्च में चिप्स के पैकेट और पॉपकॉर्न के डब्बे बिखरे पड़े थे। पानी की बोतलें बगैर ढक्कन की पड़ी इधर उधर धक्के खा रही थीं, जिनसे पानी बहकर लॉन्च में फैल चुका था। टेबल औंधा पड़ा था, कुशन सारे लॉन्च में बिखरे पड़े थे। वन सीटर सोफा उल्टा पड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे ज़लज़ला आया हो और सब कुछ तलपट करके रख दिया हो। सायरा बेगम तो चकरा कर रह गई। आगे बढ़कर गाना बंद किया तो वो दोनों होश में आए। लॉन्च की अबतर हालत देखकर इन दोनों की आंखें भी फैली थीं। रासिम साहब तो कमरे में चले गए थे, जानते थे अब लंबी बहस होगी और हमेशा की तरह जीत उनकी औलाद की होगी। तो इसलिए तुम दोनों हमारे साथ नहीं गए थे? सायरा बेगम ने बाजिल को कान से पकड़ते हुए कहा। मम्मा छोड़े ना, ये सब हमने नहीं किया। हम लोग तो पार्टी कर रहे थे, पता नहीं ये इतना सब कुछ कैसे फैल गया। सच्ची भाई, बाजिल ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। हाँ मैं जानती हूँ, तुम लोगों की कहाँ गलती होती है। गलती तो हमसे हुई है जो तुम जैसी औलाद पैदा की है। और तुम जरा इधर आओ, कितनी मासूम बनकर खड़ी हो। सहरा बेगम ने पहले बाजिल और फिर अमसाल को घूरा, जो जल्दी से शहरियार के पीछे जा चुकी थी। यहाँ आओ, ये सब कौन साफ करेगा। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ दोनों। 10 मिनट में मुझे पूरा लॉन्च पहली वाली हालत में चाहिए, सहरा बेगम ने सख्ती से कहा। भाई, उसने रोनी सूरत बनाई तो शहरियार तड़प उठा। मम्मा छोड़ी ना, रहने दे। शहरियार ने उसे अपने साथ लगाया। क्या मतलब रहने दूं? ये सब फैलावा कौन समेटेगा? अब की बार उन्होंने शहरियार को घर का था। ये इस तरह तड़प उठने पर सायरा बेगम का बेअख्तियार जी चाहा कि वो उसे भी एक रख लगाए। मैं कर देता हूँ ना, चलो बच्चे तुम लोग कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह यूनी भी तो जाना है। सो जाओ जाके, चलो शाबाश। शहरियार उन्हें कमरे में भेजता आगे बढ़ के चीज़ें समेटने लगा तो सायरा बेगम बेबसी से उसे देखकर रह गई। वो दोनों तो फौरन खिसक गए थे। छोड़ो तुम, सुबह मैं देख लूंगी। वो जानती थी सारा दिन का थका हुआ होने के बावजूद वो सब समेट कर ही सोने के लिए जाएगा। पक्का ना? शहरियार ने पूछा तो उन्होंने सर हिला दिया। अच्छा मम्मा, गुस्सा मत किया करें, बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। अभी तो इनके एंजॉय करने के दिन हैं। मैं जानती हूँ शहरी, बाजी की तो चलो खैर है, लेकिन अमसाल लड़की जात है, कल को अगले घर भी जाएगी। मुझे इसकी फिक्र रहती है, सारा बेगम ने संजीदगी से कहा। अरे मामा टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अब आप जाके सो जाएं। गुड नाइट। उनकी पेशानी चूमते हुए वो कमरे में चला गया तो वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अमसाल, बाजिल उठ जाओ, लेट हो रहे हो। नाश्ता नहीं करना है क्या? फिर शोर मचा दोगे। सारा बेगम ने टेबल पे नाश्ता लगाते हुए दोनों को आवाज़ दी। तौबा है इन दोनों की नींद है, मुर्दों से शर्त लगाकर सोते हैं। हराम है जो ये दोनों एक आवाज़ पर उठ जाएं। इन्होंने बर्तन टेबल पर पटके। क्या हो गया आपको? उठ जाएंगे, गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप बैठें, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, रासिम साहब ने उठते हुए कहा। तो वो सर झटक कर रह गई। बाजिल बेटा उठ जाओ, यूनी नहीं जाना क्या? बाजिल के रूम में दाखिल होकर ज़मीन पे पड़े हुए कुशन्स उठा के सोफे पे रखते हुए इसको आवाज़ दी।
चलो शाबाश उठो, 10 मिनट में नाश्ते पर मिलो, कहते हुए वो अमसाल की जानिब बढ़े। जी बाबा, उठ गया। बाजिल ने कंबल फेंकते हुए बेड से छलांग लगाई। अमसाल गुड़िया, उठो, देर हो रही है। बाबा सोने देना। अमसाल ने करवट बदली। गुड़िया उठ जाओ, अगर आपकी मामा आई ना तो आपके साथ साथ मेरी भी क्लास लगेगी। क्या है यार बाबा, एक तो आपकी बीवी ना जरा भी सुकून नहीं लेने देती। उसने उठकर बाल समेटते हुए कहा। यले यले, रासिम साहब ने मौजूई गुस्से से कहा। ओके ओके, हाथ उठाकर कहती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जल्दी आओ, हम नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं, कहते हुए वो बाहर निकल गए। बीबी जान, आसिम शाह ने नाश्ता करते हुए बीबी जान से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, फिक्र मत किया करो। जब फजूल और उल्टा सीधा सोचेंगी तो ऐसा ही होगा। कितनी बार कहा है, लेकिन आपको कुछ समझ आए भी तो, मुस्तफी शाह ने सर्द लहजे में कहा। क्यों ना सोचूं उसके बारे में, मेरे वजूद का हिस्सा है, बेटा है वो मेरा। पता नहीं कैसा है, किस हाल में है। अपने शौहर मुस्तफी शाह की तरफ देखते हुए दुख भरे लहजे में कहा और अपनी छड़ी उठाकर कुर्सी से उठ गईं। पीछे सब एक दूसरे से नजरें चुरा कर रह गए। आराम से खाओ अमसाल, कभी कोई इंसानों वाला काम भी कर लिया करो। सायरा बेगम ने जल्दी जल्दी खाती अमसाल को टोका। क्या है मामा, आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती भी है या नहीं? अमसाल रूहान सी हुई। हाँ तो तुम में कोई अच्छी बात हो तो मुझे अच्छी लगे ना। इन्होंने सर झटका। बाबा, बाबा आप देख रहे हैं ना, आपकी ये वाली बीवी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरे लिए ना नई माँ का बंदोबस्त करें। उसने शरारत से बाप को देखा जो चाय पीते हुए मुस्कुरा रहे थे। ट्विंटी बिल्कुल सही कह रही है। क्यों भाई? बाजिल ने जूस पीते शहरियार को भी घसीटा। ना भाई, मुझे तो तुम लोग माफी रखो। शहरियार ने हाथ खड़े किए। शर्म तो नहीं आती बाप की दूसरी शादी की बात करते हुए। और आप और आप भी कितने मजे से बैठे उनकी बकवास सुन रहे हैं। सायरा बेगम ने इन दोनों के साथ साथ रासिम साहब को भी घरका, क्योंकि वो जानती थी उनकी औलाद उनके हाथ आने वाली शय नहीं है। चलो भाई शाबाश, चुपचाप नाश्ता करो। रासिम साहब ने मौजूद गुस्सा दिखाया। तुम दोनों ने आज जॉगिंग मिस की है, सुबह टाइम से उठ जाना वरना सजा जानते हो ना। शहरियार ने संजीदगी से कहा। जी भाई, दोनों ने शराफत से एक जबान होकर कहा, क्योंकि पिछली बार भी जॉगिंग मिस करने की वजह से सजा के तौर पर एक हफ्ता लोकल बसों में जो धक्के खाए थे, इन दोनों को वो अच्छे से याद थे। दोनों की हर शरारत और हर फरमाइश शहरियार सर आंखों पे रखता था, लेकिन कुछ मामलात में बकौल अमसाल के वो हिटलर का न्यू वर्जन बन जाता था, जिसका इजहार वो वक्ताफन वक्ता वो उसके मुंह पर भी करती रहती थी। ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, कहते हुए रासिम साहब कॉलेज और शहरियार ऑफिस के लिए निकल गए। यूनिवर्सिटी दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ आके मैं खुद को आज़ाद फील करता हूँ। अमसाल गाड़ी पार्क करके आई तो बाजिल ने कहा। अमसाल ने भी सर हिला दिया। अंदाज ऐसा था जैसे तवील नज़रबंदी काट कर आ रहे हों। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही कई सताइशी नज़रें उनकी तरफ उठी थीं। रेड टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हमेशा की तरह सेम ड्रेसिंग किए हुए थे। वो दोनों हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहनते थे, चाहे कोई फंक्शन हो या आम रूटीन। अमसाल साथ में हिजाब लेती थी। इर्द गिर्द से बेनियाज वो आंखों में शरारती चमक लिए इधर उधर निगाहें घुमाते क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, या फिर शायद कोई शिकार ढूंढ रहे थे।
یار آج لیکچر لینے کا موڈ نہیں ہے، امثال نے بیزاری سے کہا۔ تمہارا کبھی موڈ ہوتا ہے؟ چپ کر کے چلو، پہلے اس سبجیکٹ کی اسائنمنٹ میں میرے بہت کم مارکس ہیں۔ بازل کی بات پر وہ منہ بنا کر رہ گئی، البتہ دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کلاس نہ لینے کا۔ اب وہ کلاس میں بیٹھی بوریت سے اسٹوڈنٹس کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ بازل زور و شور سے لیکچر سن رہا تھا اور نوٹ بھی کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بازل کے موبائل پر پڑی، جو ڈیسک کے اندر اس کی بک پر رکھا تھا۔ اس نے چپکے سے اس کا سیل اٹھایا، سائلنٹ موڈ سے ہٹا کر رنگ ٹون سیٹ کی اور والیوم فل کر کے رکھ دیا۔ بازل چونکا۔ لیکچر میں مگن تھا، اس لیے اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور بازل کا نمبر ملایا۔ صحیح جائے نہ جدائی سجنا، تیرے بنا دل نہیں لگنا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ پروفیسر دھاڑے تھے۔ سر فون، میرا مطلب ہے رنگ ٹون، مطلب کال آ رہی ہے، بازل نے بکھلاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ یو فول، پروفیسر گرجے تھے۔ سر وہ یہ میں نے نہیں کیا، بازل ممنون آیا۔ جسٹ شٹ اپ، گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ بازل کے کلاس سے نکلنے کے بعد پروفیسر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے ڈائس کی طرف بڑھے۔ سر، امثال نے کہا۔ ہاں جی، اب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پروفیسر نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ سر وہ میں بھی جاؤں؟ وہ بازل باہر اکیلا بور ہو رہا ہوگا نا، امثال نے معصومیت سے کہا تو ساری کلاس ہنسنے لگی۔ آؤٹ، ایڈیٹ، نان سینس۔ پروفیسر کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کلاس سے نکل کر سیدھا کینٹین میں جا پہنچی۔ مجھے پتا تھا تم یہیں ملو گے۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی میری بے عزتی کرواتے ہوئے؟ بازل نے خفگی سے کہا۔ اے لو، عزت کی بات کر کون رہا ہے؟ اور ویسے بھی میں تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے کلاس لینے کا، لیکن تمہیں ہی نیوٹن کی قبر پہ لات مار کر اپنی ذہنیت کے جھنڈے گاڑنے کا شوق ہو رہا تھا۔ خیر، اب موڈ ٹھیک کرو اور کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ ثانیہ اور اشر سے نوٹس لے لیں گے، امثال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ ثانیہ اور عاشر دونوں کے کزنز تھے اور ان کے گھر کے پاس رہتے تھے۔ ایک ہی کلاس اور یونی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی تھی۔ ان دونوں نے پہلے اسکول، پھر کالج اور یہاں تک اب یونی میں بھی کوئی لڑکی یا لڑکا دوست نہیں بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، کسی تیسرے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ شہریار نے ہمیشہ ان کا داخلہ ایک ہی اسکول، کالج میں کروایا تھا۔ او یار، وہ دیکھ، انس بھائی کی پریشانی کا حل۔ ہمدان کے دوست وسیع نے برگر کھاتے امثال اور بازل کی طرف اشارہ کیا۔ ہمدان نے ایسے اسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ کیا مطلب وسیع، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں بھائی کو کھڈے سے بچانے کے لیے کھائی میں دھکا دے دوں؟ اس لڑکی کے ساتھ بھائی نے ایک ہی دن میں پاگل ہو جانا ہے؟ ابے گدھے، میرا مطلب ہے کہ جس رفتار سے ان کا شیطانی دماغ چلتا ہے نا، ان کے پاس ضرور کوئی حل ہوگا۔ تو بات کر کے تو دیکھ، چل چلتے ہیں۔ وسیع نے اسے گھورتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ وہ دونوں ابھی کینٹین میں بیٹھے برگر کھا رہے تھے کہ چار لڑکیاں ان کی ٹیبل پر آئیں۔ ان میں سے دو ان کے سینئرز تھے اور دو آؤٹ آف یونی۔ کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے شائستگی سے پوچھا۔ نہیں، یہ اتنی ساری ٹیبلز خالی پڑی ہیں، آپ لوگ کہیں اور جا کے بیٹھ جاؤ۔ بازل کی لٹھ مار انداز پر ہمدان نے وسیع کو دیکھا۔ دیکھیں، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہمدان دوبارہ گویا ہوا تو امثال نے بازل کی طرف دیکھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، بیٹھیں۔ یہ میرا بھائی ہے،
کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حمدان نے انس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو امثال نے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا اور پھر سر ہلا دیا۔ اس کو یوں جائزہ لیتے دیکھ کر انس سٹپٹا گیا۔ اچھا، میں تو اسے تمہاری بہن سمجھ رہی تھی۔ تھینکس کہ تم نے بتا دیا، امثال نے بلا کی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ میرا بھائی ہے نا۔ حمدان نے گڑبڑایا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا امثال نے اس کی بات اچک لی۔ لو بھلا، مجھے کیا پتا یہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں؟ یہ تو جا کے تم اپنی ماں باپ سے پوچھو یا پھر سیدھا سیدھا ڈی این اے کروا لو، امثال نے برگر کا آخری ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا تو حمدان بے بسی سے وسیع کو دیکھ کر رہ گیا، جبکہ انس کے دوست نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے بے اختیار رخ موڑا تھا۔ پلیز، وسیع نے التجا کی تھی۔ اوکے، باسل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ انس بھائی ہیں، حمدان کے بڑے بھائی، اور یہ ان کے دوست بلال، اور ہم دونوں کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، آپ کے سینئرز ہیں۔ دراصل ان کے گھر والے جہاں انس بھائی کی شادی کروانا چاہتے ہیں یہ وہاں کرنا نہیں چاہتے۔ لڑکی ان کی اسٹینڈرڈ اور جائیداد کی وجہ سے ان کے پیچھے پڑی ہے۔ اس لڑکی اور اس کی ماما نے آنٹی کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، اس لیے ان کی ماما ان کی کوئی بات نہیں سن رہی ہیں۔ اس بار وسیع نے خود ہی تعارف کروانے کے ساتھ بات بھی بتائی تھی۔ تو باسل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ آپ لوگوں کے شیطانی دماغ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہو تو آپ ان کی کچھ ہیلپ کر دیں۔ وسیع نے امثال کے ابرو اچکانے پر بات بدلی تھی۔ لگتا ہے آپ کے بھائی نے آپ کو اصل بات نہیں بتائی، امثال حمدان کی طرف دیکھتے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ حمدان حیران ہوا۔ بھائی، ان کی شکل پر صاف صاف لکھا ہے آپ کے بھائی صاحب کسی کے عشق میں گردن تک ڈوب چکے ہیں۔ لڑکی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی کوئی کلاس فیلو یا پھر ان کے آفس میں کام کرتی ہے۔ لڑکی کے لو سٹینڈرڈ ہونے کی وجہ سے یہ گھر میں نہیں بتا پا رہی ہیں، اس لیے اس شادی سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہی ہیں۔ کیوں، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا انس صاحب؟ امثال نے انس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی تو وہ نظریں چرا کر رہ گیا۔ اس کے یوں نظریں چرانے پر حمدان اچھل پڑا تھا۔ بھائی، مارے صدمے کے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ خیر، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن ہماری فیس کون دے گا؟ ہم فیس کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ امثال اپنے مطلب پر آئی۔ باسل خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ویسے بھی ان معاملات میں امثال کا دماغ خوب چلتا تھا۔ آپ بتائیں، آپ کو کیا چاہیے؟ حمدان نے پوچھا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس سر راشد کے پاس ہماری اسائنمنٹ اٹکی ہوئی ہے، اس کے نمبر لگوانے ہیں، امثال نے لاپرواہی سے کہا تو حمدان ایک بار پھر اچھلا۔ سر راشد کے پاس جانا مطلب خود جا کر کلہاڑی پر پاؤں مارنا۔ پوری یونیورسٹی میں ہٹلر کے نام سے مشہور تھے۔ ویسے سر راشد نے اسائنمنٹ روکی کیوں تھی؟ وسیع نے پوچھا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات سر کو کون سمجھائے؟ آخر کون؟ دیکھو بھائی، انہوں نے ہمیں کلاس سے نکالا تھا تو بدلے میں کچھ دن پہلے جب ان کے گیسٹ آئے ہوئے تھے ہم نے ان کے روم کے باہر پٹاخے رکھ دیے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے دیکھ لیا تھا ہمیں تو اس الو کے پٹھے نے جا کر سر کو بتا دیا۔ سر نے اچھا خاصا بےعزت کرنے کے بعد سزا کے طور پر اسائنمنٹ روک لی تھی۔ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں سے کسی کو لاؤ، اور وہ کمبخت گول گپے والا بھی اس بار 5,000 میں بھائی بننے کے لیے نہیں مان رہا ہے۔ کہتا ہے کہ پچھلی بار بھی بہت بے عزتی ہوئی تھی، 3 دن تک ڈھنگ سے سو نہیں سکا تھا۔ تمہارے استاد کے تم لوگوں کی شان میں پڑھے گئے قصیدے کئی دن تک میرے کانوں میں گونجتے رہے ہیں۔ اس بار 20,000 لوں گا، پتہ نہیں تم لوگوں کے کون کون سے کارناموں پر باتیں سننے کو ملیں گی۔ کم پیسوں میں اتنی بے عزتی نہیں کرواؤں گا، امثال نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں منہ کھلے اس کی گل افشانیاں سن رہے تھے۔ خیر، یہ باسل کا نمبر ہے،
ہمارا کام ہو جائے تو بتا دیجیے گا، ہم لوگ اس لڑکی سے مل لیں گے جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ آئی ایم شیور اس کے بعد وہ مرنا پسند کرے آئی ایم شیور اس کے بعد وہ مرنا پسند کرے گی، لیکن تمہارے بھائی سے شادی قطعی نہیں کرے گی۔ بازل کو آنے کا اشارہ کرتی اٹھ گئی۔ ان کے کینٹین سے نکلتے ہی بازل کا فلک شگاف کہکا بلند ہوا تو وہ تینوں بھی ہوش میں آئے۔ خیر کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی کہ ان سے ملنے کے بعد نتاشا واقعی میں مرنا پسند کرے گی لیکن بھائی سے شادی کرے گی نہیں۔ ہمدان جھنجھڑی لے کر سیدھا ہوا۔ وہ شاید ابھی تک اس کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ ان کے گھر والے کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ انس نے پوچھنے پر سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ بابا سائیں میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، ثانیہ نے لانچ میں بیٹھے عاصم شاہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، میں کل دریاب سے کہوں گا، وہ ساتھ والے گاؤں کے کالج میں داخلہ کروا دے گا۔ لیکن بابا سائیں میں MBBS کرنا چاہتی ہوں، اس کالج میں نہیں پڑھاتے، آپ مجھے شہر یونیورسٹی میں داخل کروا دیں، ثانیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی جانے کی، اگر پڑھنا ہے تو کالج میں ہی پڑھو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھو۔ لانچ میں داخل ہوتے عادل شاہ سخت لہجے میں کہا تو وہ لب کاٹ کے رہ گئی۔ اب جاؤ، مجھے بات کرنی ہے بابا سائیں سے۔ عادل شاہ نے اسے گھورا تو وہ آنسو پیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بات ہو گئی ہے چچا سائیں سے، شامین نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، لیکن اسے روتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ثانیہ؟ رو کیوں رہی ہو؟ تایا سائیں نے منع کر دیا کیا؟ شامین بے اختیار آگے بڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر مسئلہ کیا ہے؟ یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں ہر بات میں روک ٹوک، اس حویلی کے مردوں کے جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہر بات پہ سختی، ان کا بس چلے تو سانس بھی ان کی مرضی سے لیں، پتہ نہیں وہ کون سے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میری جان، ہم حویلی میں رہنے والی لڑکیاں ہیں جن کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، تم نے لالی پھپھو کی حالت نہیں دیکھی؟ اور مداخلت کرنے پر چاچو کا انجام بھی دیکھا ہے، شامین نے کہا۔ سنو، وہ نکڑ والے شیخ صاحب گھر پر نہیں ہیں، چوکیدار بتا رہا تھا کہ ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے؟ بازل امثال کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھینا۔ خیال تو بہت نیک ہے، تمہیں نہیں پتا کتنے دنوں سے نظر ہے میری ان کے گھر لگے انار کے دانے دانے پر، ہمارا نام لکھا ہوا ہے، صاف نظر آتا ہے مجھے، ہوا چلتی ہے تو لہرا لہرا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہائے یہ ان کا سرخ رنگ، موٹے موٹے رس بھرے دانے، واللہ کیا کہوں، بس آج ہی حملہ کرتے ہیں، اس بار درخت پر تم چڑھو گے، نیچے پھینکتے جانا، میں اکٹھے کرتی جاؤں گی۔ امثال نے باقاعدہ نقشہ کھینچتے ہوئے پلان بنایا۔ اوکے ڈن۔ بازل نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد انار کا درخت کسی لٹے ہوئے مسافر کی مانند دکھ رہا تھا، اور وہ دونوں پچھلے لان میں بیٹھے مزے سے انار کھا رہے تھے، ساتھ ہی دونوں کی زبان بھی متواتر چل رہی تھی۔ یکلے، بازل، آج تم لوگوں کی شوٹنگ کلاس ہے نا، جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ وہ دونوں لانچ میں بیٹھے ٹی وی پر باکسنگ میچ دیکھ رہے تھے جب شہریار نے ریموٹ اٹھا کر چینل چینج کرتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، بازل اور امثال نے اپنے سے 10 سال بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے فرما برداری سے جواب دیا۔ ویسے تو وہ دونوں ایسی فرما برداری کا مظاہرہ بہت کم ہی کرتے تھے، لیکن اس وقت کچھ بھی الٹا سیدھا ہانکنے کا مطلب اپنی شامت بلوانا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد ان کی پریکٹس تھی اور پورے 2 گھنٹے کے لیے وہ شہریار کے انڈر تھے۔
ان دونوں کو سیلف ڈیفنس تو وہ 10 سال کی عمر سے ہی سکھا رہا تھا۔ ویسے تو وہ خود ایک بزنس مین تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے کالج کے ٹائم میں سیلف ڈیفنس کی تربیت لے چکا تھا، اس کے علاوہ اپنے کالج میں کراٹے چیمپئن تھا، اس لیے ان دونوں کی تربیت وہ خود ہی دیتا تھا۔ مارشل آرٹ کے علاوہ بائک اور ہر قسم کی گاڑی ڈرائیو کر لیتے تھے۔ 18 برس کی عمر میں ہی اچھے خاصے ماہر ہو چکے تھے۔ یہ ہنر تھے تو دونوں کی سیفٹی کے لیے، لیکن ان کی ماں کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا، کیونکہ دونوں آئے روز الٹی سیدھی حرکتیں کر خود تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن پیچھے ہمسائے شکایتیں لے کر ان کے گھر پہنچے ہوتے تھے، جن کو سائرہ بیگم نے نمٹانا ہوتا تھا۔ پرفیکٹ! امثال کا نشانہ دیکھتے ہوئے شہریار نے کہا تو وہ بے اختیار کھلکھلائی۔ بس بس، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بائی چانس ہی لگا ہوگا۔ بازل نے منہ بگاڑا۔ جیلس پیپل! امثال نے اس کو چڑھایا۔ کتنی بار کہا ہے اسے ان سب میں نہ گھسیٹا کریں، لڑکی ہے لڑکی بن کر رہے، کوئی ایک کام بھی اس کا لڑکیوں والا۔ کل کو اس نے اگلے گھر بھی جانا ہے، کچھ گھرداری پہ توجہ دیں، کچن کا کام سیکھیں، پر میری کوئی سنے بھی تو نہ۔ جوس کا ٹرے لے کر بیسمنٹ میں داخل ہوتی سائرہ شاہ نے جب امثال کے ہاتھ میں پسٹل دیکھی تو سلک کر رہ گئیں۔ او ہو مما، چھوڑے نا، آج کل یہ سب کون سوچتا ہے، یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے، یہ سب اس کی حفاظت کے لیے ہے اور بہت ضروری ہے۔ کل کو اگر ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے تو کم از کم اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کے حالات کو فیس کر سکے، اور الحمدللہ میری بہن ہر قسم کے حالات میں اچھے سے نبٹ سکتی ہے۔ جب یہ میرے ساتھ چلتی ہے نا تو مجھے کتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بازل نے کہا۔ بہن کے لیے فخر اور مان اس کے چہرے اور باتوں سے صاف صاف جھلک رہا تھا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی لابالی اور شرارتی بازل نہیں لگ رہا تھا۔ شہریار نے بے اختیار مسکرایا۔ اب امثال سائرہ بیگم کو اپنے نشانے کے بارے میں بتا رہی تھی اور ساتھ ہی بازل کو بھی چڑھا رہی تھی۔